मैं हूँ वसतुल्लाह खान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो। ये सोच सोच के हर पाकिस्तानी चाहे तो खुश हो सकता है कि कराची पाकिस्तान का ना सिर्फ सबसे बड़ा शहर है बल्कि सनती इंजन है इस कौम का। मगर ये शहर जितना बड़ा है उससे ज़्यादा पेचीदा है और उससे ज़्यादा इसके मसाइल गुंजलक हैं, इतने गुंजलक कि मसाइल का एक गोला बन चुका है, मगर गोले की डोर का सिरा किसके हाथ में है हम कम अज़ कम नहीं जानते। आप उसे बेबसी कह के जान भी छुड़ा सकते हैं, क्योंकि अगर नाअहली कहा गया तो फिर आपको इस नाअहली को दूर करने के लिए थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। आइडियल ज़िंदगी तो यही है कि इख्तियारात दुनिया भर के हाथ में हों, मगर काम के लिए ये हाथ ना हिलाना पड़े। आज का बेशतर प्रोग्राम जो है वो इसी मौजू पे होगा, लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, हम पिछले 3-4 दिन से इसी की बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। कि कल ये ख़बर आ गई, लेट नाइट हमें मिली कि बल्दिया टाउन जो है कराची का इलाका, उसमें भी एक बच्ची खुले मेन हॉल में गिर गई, मगर खुशकिस्मत थी करीब कुछ खड़े थे, उन्होंने उसे फ़ौरन निकाल लिया। ये देखो, ये देखो, शुक्र है कि निकाल दिया इस बच्ची को, जो है ना, ये देखो खुले मेनू इसकी वीडियो बना बच्ची की बना। ये देखो, अब ये बच्ची गिरी है, अभी ये बच्ची गिरी है। ये बताया कारी साहब, ये मेनोलो के ढकने क्यों नहीं लगे? देखना सर, आज 3 दिसंबर 2025 बरोज़े बुध, ये शाम का तकरीबन ये 3, साढ़े 3, 4 का टाइम है इस वक्त, और ये हालत है। ये अभी बच्ची गिरी है, ये देखना आपके सामने। अगर ये ना निकालते तो क्या हाल होता। 4 दिन पहले लोग यहाँ मौजूद थे जिनकी नजर पड़ गई तो निकाल लिया उन्होंने। चुरंगी पे क्या हुआ, वो बच्चा जो है ना, माँ का इकलौता बच्चा चला गया दुनिया से, खाली ये गटर लाइन की वजह से। अच्छा, ये जो वीडियो है, थैंक यू टाइम्स ऑफ कराची जो है उसकी वेबसाइट से जी। अच्छा, अब अगर ये दिन के वक्त ना होता, वहाँ पर लोग मौजूद ना होते, वो उन्होंने एकदम एक्शन ना लिया होता, फर्क रात के अंधेरों में होता, तो एक और रही है, तो इस वक्त हम एक और सानहे पर बात कर रहे होते। कल से हम हुकूमत के रवैये में भी थोड़ी बहुत तब्दीली देख रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो बच्ची मरी थी नीपा पे, उसके घर गए थे और अहले खाना जो हैं उनसे ताज़ियत वग़ैरह भी की, माफ़ी भी मांगी। और आज वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के बजाय गफलत, गलती और नाकामी मान के हमें बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात ना हो सकें। हमारी फैमिलीज़ भी ऐसे ही घूमती हैं, मेरे पोते पोतियाँ नवासे इस तरह ही घूमते हैं, किसी के साथ भी ये आ सकता है। कल जो इंतज़ामिया है, क्योंकि जिसके इल्म में भी ये बात आई थी, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो डीसी को सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस ने अगर अपना काम नहीं किया तो एसएसपी को हटा दिया गया। केएमसी ने अपना मलबा डाला उसके ऊपर, टाउन के ऊपर या वाटर बोर्ड के ऊपर, तो केएमसी के सीनियर अफसरान को एक्शन हुआ है, मुअत्तल कर दिया गया। इसी तरह वाटर बोर्ड वालों ने अपनी जान छुड़ाई तो वाटर बोर्ड के अमले को मुअत्तल किया गया। फिर ये टाउन वालों ने एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाली तो उनको किया गया। तो ये एक सिम्त तयन की गई कि हम सब का इसमें फ़र्ज़ है। और वो जिस जो स्टोर है जिसके सामने आप वो देखें कि वहाँ पे वो पार्किंग है, वो पार्किंग की ज़रूर कोई ना कोई फ़ीस ले रहा होगा, लेकिन उनको ये घड़ा नज़र नहीं आया जिसमें वो बच्चा जो है अपनी जान से गया। तो हम सब की ज़िम्मेदारी है। मैं अभी उसका एक पूरा मेकनिज़म बना रहा हूँ, जैसे मैंने उस दिन असम्बली में भी बात की थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसमें शामिल किया जा रहा है जो असम्बली में हैं। अगर असम्बली से बाहर हैं तो उनको भी हमने उसमें शामिल किया है, और सिविल सोसाइटी से भी लोग ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, अब जब ये एक्शन होंगे, और आपने देखा कि ये इस साल हमें बड़ी शर्मसारी है कि 22 के करीब जाने जो है ना, सिर्फ इन वजह से इस साल इस वक्त तक गई हैं। तो लेकिन उससे पहले ये एक्शन नहीं हुआ। अगर ये पहले एक्शन हो जाता और सबको ज़िम्मेदारी एहसास होता कि अगर कभी इस तरह की कोई चीज़ होगी, वो मैं चुप करके निकल जाऊंगा, दूसरे पर ब्लेम डाल दूंगा, तो मेरी बचत हो जाएगी, वो बचत अब नहीं होगी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है
کہ اس طرح کھل کے جو ہیں منتری صاحب بات کر رہے ہیں اور معطلیاں کا انہوں نے بتایا کہ ذمہ داری جو ہے وہ اس کا تعین. یہ جو معطلی ہے نا یہ بڑا زبردست ایس او پی ہے. معطلی ہوتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہی معطل حضرات جو ہیں وہ کہیں اور وہی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر واقعی یہ اتنا زیادہ فیل کر رہی ہے حکومت تو ایک کمیشن بنا کے کم از کم ذمہ داری کا تعین کرے. صرف معطل کر دینا جو ہے وہ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا یار. اچھا تیرے اس تھانے کی حدود تو سائٹ پہ ہو جا اور پھر یوزلی بعد میں وہ پھر اسی سائٹ سے واپس ہی آ جاتے ہیں. انہیں 1000 بار دیکھا ہے. لیکن میں ایک بات اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں ناصر شاہ صاحب نے جو کی, کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے. یہ جو ڈپارٹمنٹ سٹور پر ملبہ ڈالنے کی جو بات تھی نا کہ یار ان کی وجہ سے, ہم نے یہی سوال پوچھا تھا نا کہ سر تو کسی کی تو ذمہ داری ہوتی ہے نا ان چیزوں کو دیکھنا. تو کم از کم اچھی بات ہے کہ اس کی انہوں نے کم از کم ایکنالجمنٹ کی. دیکھیں ہم کوئی بھی شہری کسی بھی صوبے کا کسی بھی شہر کا, آپ اپنے حکمرانوں سے اپنے انتظامیہ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ ایک تو آپ پرفارمنس چاہتے ہیں کہ یار جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں یا کم از کم ہماری سنوائی ہو, اور دوسری تھوڑی سی ہمدردی, تھوڑی سی ہیومینٹی, تھوڑی سی ایمپتھی. ٹھیک ہے. اب یہاں ہم نے جو انیشل جو اس کا تھا آپ جو یہ ہوا, اچھا مکمل بے حسی. ٹھیک ہے. پھر جب مرتضیٰ وہاب صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی, مانا کہ جو سوال ان سے پوچھا گیا تھا وہ بھی اگریسو تھا, رائٹ, اور کہ مطلب آپ کو رات کو نیند کیسے نہیں آتی. ٹھیک ہے, آپ کو اس کی عادت ہونی چاہیے. اس کو اگریشن سے جواب دینے سے معاملات مزید بگڑتے ہیں. لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میئر پورے شہر میں جا کے ڈھکنے نہیں لگائے گا. بالکل ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ مانیٹرنگ کریں, پورا سسٹم ہونا چاہیے آپ کے پاس. لیکن جب اس طرح کا سانیہ ہوتا ہے, اگر پہلا ری ایکشن آپ کا ہمدردی کا نہ ہو, انسانیت کا نہ ہو, obviously پھر یہ بہت ہی برا لگتا ہے. تو بے شک دیر آئے لیکن درست ہے. اچھا, اور جو کرنے کے کام ہیں وہ ظاہر ہے وہ ہیں معطلی تو ٹھیک ہے, ایک سمپٹومیٹک قسم کا ایک ایس او پی ہے. مثلا میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا ایکسپریس ٹریبیون میں عباس نقوی کی کہ اس وقت کراچی شہر کے 43 جو بڑے نالے ہیں ان کا انتظام ہے سٹی گورنمنٹ کے پاس, کے ایم سی کے پاس, اور ان بڑے نالوں کے ساتھ 516 چھوٹے نکاسی کے واٹر چینلز بھی جڑے ہوئے ہیں. اور اس نکاسی کا جو نیٹ ورک ہے, اگر کوئی نقشہ یا بلو پرنٹ یا ڈرائنگز ہیں تو کس افسر کو ان کے بارے میں معلوم ہے اور وہ اس وقت کہاں ہیں؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی اگر نکاسی کے اس نظام میں کوئی گر جائے تو اس کی تلاش محض اندازوں سے کی جا سکتی ہے اور نتیجہ زندہ بچنے سے زیادہ لاش کی صورت میں ہی سامنے آتا ہے. مثلا 3 سالہ ابراہیم کی ہم بات کر رہے ہیں اتوار سے, ایک چینل میں گرا اور پھر 3 چینل سے گزرتا ہوا ہارڈلی آدھے کلومیٹر پہ حالانکہ وہ اس کی باڈی پہنچی تھی, لیکن اس کو تلاش کرنے میں بھی 14 گھنٹے لگ گئے. اچھا, پھر اگر فرض کریں کہ جی ریسکیو کا عملہ نہیں آیا بر وقت, اگر فرض کریں وہ آ جائے, ریسکیو کا عملہ آ جاتا ہے, ایکوپمنٹس بھی آ جاتے ہیں, رضاکار بھی اویلیبل ہیں, تو بغیر سمت اور نقشے کے وہ اندھیرے میں کتنے تیر مار لیں گے؟ نہیں کر سکتے نا, آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ بڑی بیسک چیز ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جس گھر میں رہتا ہوں ہاں وہ تقریباً 25 26 27 سال پرانا ہوگا. اتنے سال پہلے اس کی تعمیر ہوئی ہے. اب ظاہر ہے کہ وقت بدلتے ہیں, آپ کی ضروریات بدلتے ہیں, تو کبھی بندہ سوچتا ہے کہ یار یہاں جو دیوار ہے اس کو گرا کے یہاں پر ایک دروازہ بنا دیں, کمروں کو جوائن کر لے, 1000 چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ کرنے سے پہلے اب آپ ایسے تو نہیں ہے نا کہ ہتھوڑا لے کے پہلے توڑنے لگیں گے. پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یار یہاں سے کوئی بجلی کی تار تو نہیں گزر رہی, یا یہاں پر کوئی سریا تو نہیں ہے, یا کوئی پلر تو نہیں ہے کہ میں دیوار بنانے کے دروازہ بنانے کے چکر میں کوئی چھت تو نہیں گر جائے گی. جس کے لیے آپ کو کیا چاہیے یار؟ ڈرائنگز چاہیے, آپ کو نقشہ چاہیے, آپ کو بلو پرنٹ چاہیے. مجھے یاد ہے چیف جسٹس گلزار صاحب, ہر دوسرا جملہ ان کا تھا کراچی کا ماسٹر پلان, کراچی کا ماسٹر پلان. انہیں بھی نہیں ملا. نہیں, کہاں ملا انہیں یار؟ ہوگا 1955 میں کوئی بنا ہوا ہوگا. آئی ڈاؤٹ کہ عارف حسن صاحب کو بھی وہ
سر یہی تو ہے نا, یہ ڈیٹا ہے ہی نہیں, یہ ڈیٹا ہے ہی نہیں. اسی لیے تو ہوتا ہے کہ جب ہم ایک روڈ بنا رہے ہوتے ہیں, اس کو وہاں سے توڑتے ہیں, 10 چیزیں اور خراب ہو جاتی ہیں, کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کون سی لائن کہاں جڑتی ہے. اکثر کیا مسئلہ ہوتا ہے یار, اور یہ پورے کراچی کا مسئلہ ہے, یہ صرف کوئی ایسا نہیں ہے کہ سائٹ کا ہے یا لیاری کا ہے یا کہیں ہے, کلفٹن میں یہ مسئلہ ہے کہ پانی کی لائن کے اندر گٹر کا پانی آیا ہوا ہے. اچھا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی کی لائن کہاں سے گزر رہی ہے, گٹر کی لائن کہاں سے گزر رہی ہے, یہ مل رہی ہیں یا دونوں اب ایک ہی ہو گئی ہیں. تو پوائنٹ از, تو مجھے لگتا ہے یہ ایسے تو نہیں چل سکتا, محکمہ علم نجوم کے تحت کام کر ایسا ہی کچھ ہے, ایسا ہی کچھ ہے, ایسا ہی کچھ ہے. اچھا, اتفاق سے جو گلشن کے جس علاقے میں یہ ٹریجڈی ہوئی ہے, وہاں جو یونین کونسل ہے اس کے کونسلر ہیں کبیر احمد صاحب. آج دوپہر کو میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں دعوت دی. دعوت اس لیے دی کہ وہ نہ صرف موقع پہ موجود تھے بلکہ جو ریلیف اینڈ ریسکیو کا کام تھا اس میں بھی اچھے خاصے انوالو تھے. تو اس وقت کبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ کبیر صاحب. آپ نے حکومت کا موقف تو سنا کہ ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی, ہم نے وہ کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ چونکہ گراؤنڈ پہ موجود تھے, آپ نے کیا دیکھا اور کیا کیا؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً 9:45 بجے کے کہ بچہ جو ہے مین ہول کے اندر گر گیا ہے, تو میں نے فوری طور پر موقع کے اوپر پہنچا ہوں اور میں نے دیکھا کہ بھیڑ اکٹھی ہونا شروع ہوئی ہے, اور گھر والے جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, لکڑی سے, ہاتھ سے, اور اس وقت تک وہاں پہ کوئی بھی نہیں پہنچا نا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ دیکھیں میں وہاں سے کھڑے میں نے ٹیلی فون کرنا شروع کیے, واٹر بورڈ کے ایکسین کو فون کیا, اور یہ 10:15 کے اوپر میں نے ان کو کال کیا ہے. اور کال کرنے کے بعد مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں, آپ جو ہے نا ان سے بات کر لیں پی آر ٹی والوں سے. اچھا جی چلے بات کر لیتے ہیں. میں نے جب وہاں سے پی آر ٹی والوں کو ملایا تو پی آر ٹی والوں کے پاس حالانکہ وہاں سے آدھا کلومیٹر دور, صرف آدھا کلومیٹر دور اکوپمنٹ ہے ان کے پاس سارا, لیکن وہاں سے وہ حامی تو انہوں نے بھری, لیکن میں ویٹ کرنا شروع ہوا لیکن نہیں آئے. اس کے بعد انہوں نے بولا جی آپ ایسا کریں کہ یہ بی اینڈ آر ہے ڈپارٹ, اس سے آپ بات کریں کہ بی اینڈ آر کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے, وہ وہاں پہ موقع پہ پہنچ جائیں گے اور اکوپمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں وہاں سے ہٹانا شروع کریں گے تو پھر پتہ چل جائے گا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے بھی آنے سے انکار کیا. اس کے بعد میں آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں سے آدھا کلومیٹر سے بھی کم جو ہے وہ تقریباً 3 منٹ کا فاصلے پہ کے ایم سی کا ایک بہت بڑا جگہ بنی ہوئی ہے جس کے اندر انکروچمنٹ کا سامان بھی لے کے جاتے ہیں برج کے نیچے, اسی برج کے نیچے برابر والے میں. لیکن وہاں سے بھی ہم دہائیاں دیتے رہے ہتھوڑے ڈھونڈنے کے لیے کہ یار کسی ذریعے سے ان کے گٹروں کو توڑا جائے, نکالا جائے, بچے کو سامنے لایا جائے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہاں سے بھی ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملا. اور اس کے بعد پھر جو ریسکیو کی بات کر رہے ہیں, ریسکیو والوں نے ایک کین لے کے آئے تھے, خالی کین. اب جدید طریقہ دیکھیے گا, کین لے کے آئے تھے, اس کے ساتھ جو ہے وہ رسی باندھ کے اس نالے کے اندر ڈال کے دیکھ رہے ہیں. اب بھائی اس کے ساتھ کیا بچہ چمٹ جائے گا یا وہ اس کو ہوش میں ہوگا کہ وہ بچہ اس کے اندر آ جائے گا؟ یہ سب فیک چیزیں تھیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ریسکیو کہ عملہ جو ہے وہ بالکل ان کے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں ہے بالکل کسی قسم کا. آج 70 سال 80 سال ہو گیا اس کنٹری کو بنے ہوئے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ اس طرح کے ایمرجنسی کے لیے کوئی ہمارے پاس سامان نہیں ہے. وہاں سے تقریباً 3 منٹ کے راستے کے اوپر جو ہے وہ کے ایم سی کی ورک شاپ ہے. ہم نے ان کا دروازہ بجایا لیکن وہاں سے بھی کوئی نہیں آیا. میں یہ فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو, بالکل سچائی پہ مشتمل یہ چیزیں ہوگی. اس کے بعد فائر بریگیڈ کا بالکل سامنے دفتر ہے, ہم نے ان کا دروازہ بجایا. انہوں نے ٹھیک ہے, یہ تو آپ یہ تو کبیر صاحب آپ بتا چکے ہیں. تھوڑا یا کوئی ایسی جی جی کبیر صاحب ہم گٹر کے ڈھکن تو آپ بتا چکے ہیں. یہ باتیں ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ یونین کونسل گلشن اقبال کے کونسلر کبیر احمد صاحب موجود ہیں. ہم اس حادثے کے بارے میں ان سے گفتگو کر رہے ہیں. کبیر صاحب آپ نے جو ہے وہ یہ تو بتا دیا کہ آلات نہیں تھے یا مسائل جو تھے ان کے بارے میں. یہ بتائیے کہ یہ جو 14 گھنٹے لگے بچے کی لاش کو نکلنے میں, یہ اصل میں کے ایم سی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریسکیو کیا تو پھر ہمارے عملے نے نکال لی, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے برآمد ہوئی لاش؟ سر یہ کوئی کے ایم سی کا وہاں پہ وجود نہیں تھا.
ٹھیک ہے. یہ فیک نیوز چلائی گئی ہے جس کی تردید اس کے والد صاحب نے بھی کر دی ہے کہ دیکھیں KMC نے بچہ برآمد نہیں کیا, اسی بچے نے وہ بچہ برآمد کیا ہے, اور وہ اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ دیکھیں پانی وہاں پہ موجود نہیں تھا, تو وہ لیفٹ سائڈ سر سید کی طرف کیونکہ بلڈنگ بنی ہوئی تھی تو وہ اس طرف یہ بچے گئے ہیں, وہاں سے انہوں نے پانی لے کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن میں اس وقت پہنچا ہوں وہاں پہ جب بچے پر تشدد کر رہے تھے, اس بچے کے اوپر جس نے بچے کی لاش برآمد کی ہے, تو میں نے اس کو روکا اور اپنی کسٹڈی میں لیا, سب کو منع کیا. کون تشدد کر رہا تھا, کون تشدد کر رہا تھا سر؟ وہ اصل میں مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ کریڈٹ کا کچھ ریسکیو لوگ تھے جو تشدد کر رہے تھے, اور میں نے ان کو منع کیا کہ دیکھیں آپ اس کریڈٹ کا معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں, دیکھیں یہ اس طرح نہ کرے اس بچے کے ساتھ. وہ تشدد اس پر اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ کریڈٹ ہمیں ملے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل, کریڈٹ کا مسئلہ تھا ان کا. بہت خوب, بہت خوب. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا اس کے بعد اور کچھ پوچھنے کی. ہاں آپ نے تو وائنڈ اپ کر دیا. جی تو مطلب کہ دیکھو نہ نقشہ ہے نہ نظام ہے, سیدھی بات ہے. اب دیکھیں اگر ایک یہ کاؤنسلر کریڈٹ لینے کا نظام, کریڈٹ لینے تو آٹومیٹک ہے سر, یہ ایک کاؤنسلر ہے. اگر اس طرح کا کوئی ثانیہ ہوتا ہے, اور یقیناً یہ تو ایک ہی ثانیہ ہے, اور بھی ہوئے ہوں گے, کوئی سسٹم نہیں ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو انفارم کریں. اچھا یار وہ فلانا میرا جاننے والا ہے KMC میں, اس کو کال کرتے ہیں. اچھا فلانا وہ BRT والا ہے, اس کا نمبر بھیج دو, اس کو کال کرتے ہیں. اگین پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ایسی چیزیں کیوں کیسے ہوتی ہیں. میں کہوں گا کہ ایسی چیزیں کیسے نہ ہوں. تو اس کا علاج معطلی نہیں ہے, سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, جس کی نشاندہی آسان ہے. ہاں سسٹم کو ٹھیک کرنا قدرن کے لیے, یا کوئی کرنا نہیں چاہ رہا, بہت لمبا کام ہے سر. نہیں اس میں کون سی کوئی ہیڈ لائن بنے گی. سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس میں نقصان بھی ہے, اس میں بہت نقصان, بہت لوگوں. ایک وقفہ لے لیں.